जी व्यूअर्स, सबसे पहले आपको निसार अली खान की तरफ से और छस न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से ईद मुबारक। और आज ईद के पुरमसरत दिन के मौके पर यहाँ वेसा में ओशन सिटी रेजल्ट के अंदर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट का इफ्तिताह होने जा रहा है। और इस फास्ट फूड का नाम क्या है और इसके ओनर्स कौन है, ये अभी तकरीब शुरू हो गई है। आपको अंदर लिए चलते हैं तकरीब की तरफ और आपको मज़ा आएगा इस रेस्टोरेंट में। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये चूँकि चाइनीज़ रेस्टोरेंट है और चाइनीज़ खुद यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको तकरीब में लिए चलते हैं। बस ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं सारे भरावां नाल बजुर्गां नाल शुक्रिया अदा करना कि इस ईद के मौके ते भी इतना अपने कीमती टाइम दे विचों टाइम कढ के साढ़े कोल आयो। और बहुत शुक्रिया तुहाडा, अल्लाह पाक तुसां इस नजर देवे, जज़ाकल्लाह। असां बस ही तुहाडे इलाके ने विच थे एक अपना जिहड़ा है साडा ओशन सिटी रिजल्ट ते एक फास्ट फूड ने भी अज उसी सिलसिले विच इफ्तिताह ने सिलसिले च असीं इकट्ठे होए हां ते एक अच्छी इंशाल्लाह उम्मीद है कि असी थोड़ी साड़ी क्वालिटी पसंद आसी। साडा शेफ जिहड़ा है वो चाइनीज़ है, एरन ये मतलब हांगकांग तो आया जी और बहुत अच्छा शेफ है साडा अल्हम्दुलिल्लाह। साड़ी जिहड़ी पहली ब्रांच है छछ इंटरचेंज ते वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाब हुई है। और हुण इधर असी आए हैं थोड़े कोल। और जी जी ते असी इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर सा कि तुहाडी जिहड़ी तवक्कुआत है उसनों ते असी पूरा उतर सा और अच्छी क्वालिटी पेश कर सा। और तुहाडे अगे भी बाकी भी जिहड़े साडे कोई व्यूअर्स हैं, साडे भरा जिहड़े असां सुन रहे हैं, असी उन्हां अगे भी रिक्वेस्ट कर सा कि एक दफ़ा असां लाजमी साडा टेस्ट चेक करना है, साडे कोल विजिट जरूर करना है। ते बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़ जी। कारी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अत्ताजिरुस सदूक़ुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मोहतरम दोस्तों, अजीज़ भाइयों, इन हजरात ने ईद के इस बाबरकत दिन पर फास्ट फूड के अपने इस होटल या खुराक के मरकज़ का इफ्तिताह करना था, जिसके लिए हम सब यहाँ पे हाजिर हैं। दुआ है इलाहुल आलमीन इनके इस कारोबारी मरकज़ को बरकतें अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू ने हम और आपको पैदा किया और कायनात के मालिक ने हमारे और आपके रिज़्क़ का बंदोबस्त अपने हाथ में लिया है। कायनात में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके रिज़्क़ का फैसला उसकी पैदाइश से पहले से ना हो चुका हो। उसने कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब तक खाते रहना है,
یہ فیصلہ اللہ جل شانہ نے ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے دنیا میں آنے کے بعد یہ چوز کرنا ہے، جو ہمارے پاس اختیار ہے، کہ ہم نے اللہ جل شانہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے، دنیا بھر کی خوراکوں میں سے ایک خاص وقت کے ساتھ باندھ کے کس چیز کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے رزق کے ساتھ ساری چیزوں کو صحت کے حوالے سے جوڑ رکھا ہے۔ ہم کیا کھائیں گے، ہمارے صحت پہ اس کا اثر پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ زیادہ حرارت کی خوراک کھائیں گے، گرم خوراکیں کھائیں گے تو اس کا اثر معدے پر اسی طرح پڑے گا، زیادہ ٹھنڈی خوراکیں کھائیں گے تو معدے پر اس کا اثر اسی طرح پڑنا ہے۔ حلال اور حرام کے تمیز میں اللہ جل شانہ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے صحت کے فائدے اور نقصان کے حوالے سے فیصلے فرمائے ہیں۔ دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بھی اللہ جل شانہ اسے خوراک دیتا ہے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ جل شانہ اس کے ماں کے سینے میں اس کے لیے 2 چشمے جاری کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی خوراک ہے۔ اور پھر جب تک اسے موت نہیں آتی اس کے روزانہ کا خوراک اللہ جل شانہ نے لکھ رکھا ہے۔ کہتے ہیں نا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ آپ کا رزق کہاں پہ لکھا ہوا ہے، اللہ جل شانہ آپ کو وہاں لے جاتا ہے یا اس رزق کو آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ عجیب و غریب واقعات اس حوالے سے احادیث میں، تفسیر کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں ان تفصیلات میں جائے بغیر اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کو صادق اور امین تاجر بہت پسند ہے۔ کاروبار ہم دنیا بھر میں سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، لیکن جو سچا تاجر ہوتا ہے، جو امین تاجر ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین۔ اب اگلا جملہ سننے کا ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ۔ اگر تاجر سچا ہے اور امانت دار ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سچا ہے، جو بتاتا ہے وہی دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے۔ کسی بھی ہوٹل میں، کسی بھی فاسٹ فوڈ کے مرکز میں، کسی بھی تجارتی سنٹر میں جب آپ جاتے ہیں اور تجارت کرنے والا یا آپ کے سامنے کسی چیز کو پیش کرنے والا آدمی اگر وہی چیز کوالٹی کے اعتبار سے آپ کو مہیا بھی کرتا ہے تو یہ صادق آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ اور امین کہتے ہیں امانت دار کو۔ آپ جب چل کے آتے ہیں کسی فاسٹ فوڈ کے مرکز پہ اور جس خیال سے آتے ہیں، آپ آتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے، اور اگر کھانے میں کوئی ایسی چیز جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ نے اپنا نفس اور اپنا کھانا، یہ ایک ٹائم کی دعوت ان کے حوالے کی ہے کہ آپ نے ہمیں کھلانا ہے، انہوں نے صحیح کھلانا ہے۔ آپ نے ایک مخصوص وقت کے لیے بازار میں جا کر کسی کپڑے کی دکان پہ کھڑے ہو کے آپ نے اپنا حق انہیں سونپ دیا ہے کہ آپ مجھے وہ والا کپڑا جو آپ تعریف کر رہے ہیں وہ والا دیجئے،
ایک وقت کے لیے آپ اس سے وہ کپڑا لے لیتے ہیں. اب اگر اس کپڑے کی کوالٹی کے حوالے سے اور اس کپڑے کی قیمتی اور رخیص ہونے کے حوالے سے، فائدہ مند اور نقصان دہ ہونے کے حوالے سے وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو وہ امین نہیں کہلائے گا. اسی طرح یہاں پہ ان کے اوپر یہ عظیم ذمہ داری لازم آتی ہے کہ یہ جو کہیں وہ کر کے دکھائیں. اور جب ایسا ہوگا تو لوگ ایک بار آئیں گے نہیں، ایک بار چکھنے کے لیے آئیں گے اور پھر بار بار کھانے کے لیے آئیں گے. اور میں امید کرتا ہوں جس طرح کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک شاندار قسم کی خوراک پرووائڈ کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، اور اس میں کنٹینیوٹی رکھتے ہیں، تسلسل رکھتے ہیں، اور اس تسلسل کے ساتھ اس کوالٹی میں، ان کے معیار میں کوئی کمی نہیں آتی. تو یہ صادق و امین تاجر کی علامت ہے. اور اگر صادق و امین تاجر ہو تو دنیا میں تو اس کے فائدے ہیں ہی ہیں. یہ خود جانتے ہوں گے اس بات کو کہ جب انہوں نے پہلا اپنا یہ مرکز یا شاپ یا ہوٹل کھولا، اس سے دوسرے کی طرف یہ کیسے منتقل ہو رہے ہیں. ظاہر ترقی کر رہے ہیں. اور یہ سنٹر یہاں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد تیسرے سنٹر میں منتقل ہو جائے. تو یہ دنیاوی فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن آخرت کا بھی فائدہ ہے اس میں. اور عظیم فائدہ یہ ہے کہ جو تاجر ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، کاروباری ہو. میں تاجر کے لفظ کو یوں کہہ دوں کہ جو آدمی کاروبار کر رہا ہے اور وہ اپنے کاروبار میں سچا ہے اور وہ اپنے کاروبار میں امانت دار ہے، خیانت نہیں کرتا، تو وہ مسلمان ہونے کے بعد انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو آدمی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے اپنے آپ کو ہمارے ایک دوست ہیں، بات آ گئی تو میں کر دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے کرکٹ پہ جو جوا لگتا ہے نا وہ کام کیا کرتا تھا. کچھ عرصہ پہلے، آج سے 4 سال 5 سال پہلے. تو اسے میں نے بھی ترغیب دی، دوست ہیں ہمارے، 2-4 اور لوگوں نے ترغیب دی، وہ رائے راست پہ آ گئے. انہوں نے کاروبار شروع کیا اور اس کاروبار میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں وہ کاروبار بتاؤں گا تو یہاں بہت سے لوگ انہیں پہچان لیں گے، میں ان کی پہچان نہیں کرانا چاہتا. 4-5 دن پہلے میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ 3 سال سے کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس نے کہا استاد جی ابھی تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم اپنے پلے سے لگا رہے ہیں. تو میں نے کہا 2 چیزیں سامنے رکھیں، آپ کے پاس جو پرانا ہے نا اس کی صفائی ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ جو آپ پرانا کما رہے تھے وہ کتنا آسانی سے اور سہولت سے کما رہے تھے. اور یہ جو حلال کا کھانا ہے نا یہ بڑی مشقت اور مشکل سے آدمی کماتا ہے. لیکن حرام کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، حلال کے کھانے میں بے انتہا برکت ہوتی، اور حرام کے مال میں سکون نہیں ہوتا. اور حلال کے مال میں جب آپ مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوالٹی پرووائڈ کرنا بہت بڑی مشقت کا کام ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ بستر پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو جو سکون ملتا ہے اس کی آپ نظیر اور مثال آپ کو کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الکاسب حبیب اللہ. کتنی بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں فلاں آدمی میرا دوست ہے، فلاں آدمی فلاں خان صاحب کا، ملک صاحب کا، وزیر صاحب کا، مشیر صاحب کا، گورنر صاحب کا دوست ہے.
فلاں آدمی وزیر اعظم صاحب کا دوست، فلاں آدمی اس دنیا کے کسی بڑے ٹائکون کا مالی اعتبار سے اس کا دوست ہے، بڑا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو مشقت کے ساتھ کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے دوست کو تنہا چھوڑ دے؟ ہم دنیاوی اعتبار سے خاندانوں میں بٹے ہوئے لوگ بھی اپنے دوست کو پیچھے نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ خاندانی آدمی ہے جو اپنے دوست کا ساتھ دے، مشکل میں اور زیادہ ساتھ دے۔ تو اللہ جل شانہ جب بھی کسی مشکل میں، ایسے حالات میں کہ جب آپ تجارت کر رہے ہیں، اخلاص سے کر رہے ہیں، صداقت کے ساتھ کر رہے ہیں، امانت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ آپ کو مشکلات میں تو کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گا، ہر مشکل حل ہوگی۔ اور ایک قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس آیت کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، اسی پرانی بات پہ واپس آ جائیں کہ حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، تجارت میں سچا آدمی وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تجارت میں امانت کا خیال وہ آدمی رکھے گا اپنی زندگی میں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب وہ پھنستا ہے اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، عربی کا لفظ ہے مخرج، کہتے ہیں کسی جگہ سے نکل جانے کو۔ جب آپ مشکل میں پھنستے ہیں اللہ خود آپ کو اس مشکل سے باہر نکالتا ہے، آپ کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہاں، جتنا مشقت آپ کے پاس ہے، ارادہ آپ نے کرنا ہے، عزم آپ نے کرنا ہے، قدم آپ نے اٹھانا ہے، مدد اللہ نے کرنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے عزت کے حوالے سے حملہ کیا تو 7 دروازے بند کر کے اس نے حملہ کیا تھا۔ قرآن نے کہا وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، اس نے 7 دروازے بند کیے اور یوسف علیہ السلام پہ حملہ آور ہوئی۔ یوسف علیہ السلام سامنے دیکھ رہے ہیں دروازہ بند ہے، اسے تالا لگا ہوا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس سے اپنے آپ کو چھڑا کے بھاگتے ہیں دروازے کی طرف۔ جتنا یوسف علیہ السلام کر سکتے تھے اتنا انہوں نے کیا۔ پوائنٹ از کہ جتنا یوسف علیہ السلام کر سکتے تھے، یعنی اس سے ہٹ کے دروازے تک یوسف علیہ السلام بھاگ سکتے تھے، آپ بھاگے۔ اگلا کام اللہ کے حوالے تھا، اللہ نے دروازوں کے تالے توڑ دیے، دروازے کھل گئے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ اللہ سے ڈر کے بھاگے تو اللہ جل شانہ نے دروازے کھول دیے۔ اگلا جملہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ جل شانہ اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں، اور اتنا دیتا ہے جہاں سے اور جتنا اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت لے چکا ہوں، میں انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ان کے اس سنٹر کو، اس مرکز کو آباد فرمائے، اور ہم سب انشاءاللہ العزیز اخلاص کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، سب آئے ہوئے ہیں، اس حاضری کو الہ العالمین اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ العالمین ان کے اس مرکز کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ اجمعین۔ الہ العالمین کے اس مرکز کو کامیابیاں اور شادابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، الہ العالمین کے رزق میں، مال میں برکتیں نصیب فرما۔ اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں جن کے دلوں میں جو جو شرعی حاجات ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں، تمام کے حاجات کو پورا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں سب کو حلال کا روزگار نصیب فرما۔ اللہ جو برسرے روزگار ہیں ان کے برکتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں دین والی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں دینداروں کی صحبت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا، سب کو نمازی بنا، دین کا غازی بنا۔ الہ العالمین ہم سب کی دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔